खुदा यीशु के अजीम और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। आज सुबह फिर मैं प्रोग्राम नूरे सहर में आपके साथ हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे प्रोग्राम का मकसद सुबह के वक्त उन तमाम लोगों को खुदा का पैगाम पहुँचाना है जो किसी भी मसरूफियत के बायस खुदा के कलाम को ज़्यादा देर वक्त नहीं दे सकते, उसे पढ़ नहीं सकते। तो हम इस प्रोग्राम के ज़रिए ऐसी तमाम बहनों को जो इस वक्त नाश्ता तैयार कर रही हैं और घर के दूसरे कामों में मसरूफ़ हैं, और ऐसे भाइयों को जो अपनी नौकरी पर जाने वाले हैं या अपने कारोबार को शुरू करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और ऐसे तमाम हमारे बच्चे जो कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लिए तैयारी करते हैं, हम ये शॉर्ट सा मैसेज उन तक पहुंचाते हैं ताकि इस जल्दी के अमल में जब वो तैयारी कर रहे हैं, नाश्ता करने वाले होते हैं, तो खुदा के कलाम को सीख सकें। तो आइए देखते हैं कि खुदावंद ने आज हमें अपने कलाम में से कौन सा हिस्सा दिया है जिसको हमने सुनना है, उसको समझना है और कोशिश करनी है कि हम उस पर अमल कर सकें। मेरे साथ निकालिए मिसाल की किताब, उसका 4 बाब और उसकी 23 आयत। मिसाल 4 बाब और उसकी 23 आयत, उसमें लिखा है, अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि ज़िंदगी का सर चश्मा वही है। अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि ज़िंदगी का सर चश्मा वही है। ये बहुत बड़ा भेद और बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये एक आयत कई चीज़ों को वाज़ेह करती है। ये खुदा के कलाम को, खुदा की मोहब्बत को वाज़ेह करती है, और ये हमारा इंसानी बदन जो है, हमने कैसे इसको तंदुरुस्त व तवाना रखना है, ये आयत इसके बारे में भी बताती है। क्योंकि कलाम से बढ़कर कोई चीज़ नहीं, और सारी चीज़ें खुदा के कलाम के वसीला से बनी हैं। और जो आज कल जो हम जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, ये सारी भी खुदा ने अपने लोगों को हिकमत और दानाई दी, और उनके जहन में मुख्तलिफ़ तरह के तजर्बात, मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें उनके जहन में डाली, और वो लोगों की भलाई के लिए, उनकी आसानी के लिए उन्होंने हर तरह के इंस्ट्रूमेंट्स बनाए, गैजेट्स बनाए और तमाम आसानियाँ पैदा की। और ये सारा कुछ खुदा के कलाम के वसीला से हुआ, क्योंकि खुदावंद है, हम उसको मानते हैं, और वो लोगों से हम कलाम होता है, उनको रोया, उनको विजन देता है, और वो नित नए तजर्बात करते हैं और हमारी आसानियों के लिए नई चीज़ें ईजाद करते हैं। तो आज जो सबसे अहम बात इस कलाम में है, वो है दिल, कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर। हम हर चीज़ जो है उसके मतलब सोचते हैं, लेकिन अगर हम नहीं सोचते तो अपने बदन के मतलब नहीं सोचते। हम जिस खित्ता में रह रहे हैं, हमारे अंदर टाइम मैनेजमेंट नहीं। अगर हम ये जहन में बना लें कि हमने एक्सरसाइज करनी है, अपने जो बदन है, हमारा बॉडी है हमारी, इसको हरकत मिलाना है सुबह या शाम को, तो फिर हम सेहतमंद रहते हैं और मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियों से बचे रहते हैं। तो एक तो हम तिब्बी लिहाज से देखें तो हमें अपने दिल की हिफाजत करनी चाहिए। इसमें ये मज़हब से मुतल्लिक़ नहीं लिखा हुआ। इस आयत में वाज़ेह सिर्फ ये बात लिखी है कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर। जो मेन चीज़ है,
جس پہ اس آیت کی توجہ ہے، فوکس ہے، وہ ہے دل اور دل کی حفاظت۔ اب اس میں مذہب کا کوئی فیکٹر نہیں کہ یہ مذہبی طور پہ بات کی گئی ہے یا یہ سیاسی طور پہ کی گئی ہے یا یہ فلاں طرح سے کی گئی ہے، یہ طبی طور پہ بات کی گئی ہے کہ اپنے دل کی خوب حفاظت کر۔ دل کی حفاظت کیوں کر؟ اور آگے اس کے لکھا ہے کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جب بھی کسی بندے کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو اگر اس کے دل کو خون پہنچ رہا ہو، کچھ اور جسم کے اندر آکسیجن ہے، گیسیں ہیں، اگر ان کا گزر ہو رہا ہو تو وہ بندہ سروائیو کر جاتا ہے، اس ہارٹ اٹیک سے باہر نکل آتا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے لیے پرہیز ہے کہ آپ نے یہ نہیں کھانا، چکناہٹ والی چیزیں نہیں کھانی، آپ نے واک کرنی ہے، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، دل پہ کسی بات کو نہیں لینا، غصہ نہیں کرنا، حسد نہیں کرنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اور وہ شخص اگر پرہیز کرے گا تو پھر وہ اگلے اٹیک سے محفوظ رہے گا۔ اگر وہ وہی سب کچھ کرتا رہے گا، کھاتا رہے گا جو کچھ پہلے کھاتا تھا، چکنائی والی چیزیں، اس کے بعد کولیسٹرول کو ہائی کرنے والی چیزیں اور خون کے حرارت کو کم کرنے والی چیزیں، یہ ساری چیزیں جو جم جاتا ہے، جس سے خون جمتا ہے تو دل کو خون نہیں جاتا اور وہ بند ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں اگر ایکٹیویٹیز وہ کرے گا تو اسے پھر دوبارہ سے دل کے اٹیک ہونے کا دوبارہ چانس ہوگا۔ لیکن یہاں پہ پہلے ہی واضح کر دیا گیا ہے کہ تو اپنے دل کی حفاظت کر۔ اس کا مطلب ہے کہ تو اپنے دل کو ان ساری چیزوں سے جو پرہیز ہیں تو دل کو محفوظ رکھ۔ نہ تو چکنی چیزیں کھا، نہ کولیسٹرول کو بڑھانے والی چیزیں کھا، نہ تو ایسی چیزیں کھا جس سے خون جمتا ہو، اور یہ ساری طبی چیزیں ہیں، یہ کھانے کی چیزیں ہیں۔ لیکن ان سب سے ہٹ کے جو بائبل کے مطابق ہے، ہم حسد کرتے ہیں، اگر غرور کرتے ہیں، اگر جیلسی ہیں کسی سے، کسی پہ غصہ کرتے ہیں، کسی چیز کا لالچ کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کا اثر ہمارے دل پر ہوتا ہے۔ جہاں پہ ڈاکٹر ہمیں طبی لحاظ سے پرہیز بتاتے ہیں کہ یہ چیز آپ نے نہیں کھانی، اگر یہ کھائیں گے تو آپ کا جو دل ہے اس پر اٹیک آنے کا خطرہ ہے اور آپ عارضۂ قلب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے اگر ہم بائبل کے مطابق دیکھیں، ہم مذہبی طور پر دیکھیں تو دل جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر ہم حسد کرتے ہیں، کوئی بندہ ترقی کر رہا ہے اور ایک شخص بس یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ ترقی کیوں کر رہا ہے اور اپنے دل میں کہتا ہے کہ یہ کیوں ترقی کر رہا ہے، اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ خود اس طرح کی محنت کرے، ایسا نہیں کرتے، بلکہ اس کے کیے ہوئے کام کو دیکھتے رہنا، اس کو کوستے رہنا، لوگوں کو بتاتے رہنا۔ تو یہ سارا کچھ جب کرتے ہیں تو ان کا دل نرم پڑتا ہے، ایک طرف ہی بڑا رہتا ہے اور اسی کو سوچتے رہتے ہیں۔ جو لالچ کرتے ہیں، لالچ کیا ہے؟ لالچ یہ ہے کہ جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے ہم اس میں گزارا کریں، جو ہمارے گزارے سے بڑھ کر جو خدا نے ہمیں چیز نہیں دی ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں، تو وہ لالچ ہے۔ اور جگہ جگہ کلام میں لکھا ہے، ہماری درسی کتابوں میں لکھا ہے، وہاں درسی کتابوں میں بھی جو بھی ہے وہ مذہبی کتابوں سے لی گئی باتیں ہیں۔ بڑے کہتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ کسی کے مال کا، کسی کی دولت کا، کسی بھی اچھی یا بری چیز کا لالچ نہ کر۔ اور لالچ کہاں سے آتا ہے؟
وہ دل للچاتا ہے۔ لفظ ہم نے سنے ہوئے ڈکشنریز میں، ہم نے لفظ سنے ہیں کتابوں میں، دل کا للچانا، تو دل للچاتا ہے۔ لالچ، للچانا لالچ لفظ سے ہی نکلا ہے، تو دل جو ہے وہ لالچ کرتا ہے، اس سے ہٹ کے دل جو ہے وہ حسد کرتا ہے، دل جو ہے وہ غرور کرتا ہے۔ غرور ہے جی کہ میرے پاس فلاں چیز ہے، فلاں کے پاس نہیں ہے، میرے پاس یہ ہے، میں یہ سب کچھ میں نے حاصل کیا، اور پھر جو کچھ اس نے حاصل کیا ہوتا ہے اس میں وہ خدا کا ذکر نہیں کرتا۔ جو خدا کا ذکر نہیں کرتا وہی غرور ہوتا ہے۔ دو لفظ ہے، فخر اور غرور، اور دونوں میں فرق ہے۔ فخر جو ہوتا ہے اس پہ بندے کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے ہمیں اس پر فخر ہے کیونکہ اس نے ہمارے خاندان جو ہے اس کا نام روشن کیا۔ فرض کریں کوئی شخص ہے، نوجوان ہے، اس نے وہ ہاکی کا پلیئر ہے اور اس نے بڑے ایوارڈ لیے، بڑا کچھ بڑے انعامات حاصل کیے، اور وہ اپنے ملک کی ٹیم کو کہیں سے بھی جو ہے وہ جیت کے آیا، تو ہم خاندانی طور پہ کہتے ہیں جی کہ فلاں شخص جو ہے وہ ہمارا فخر ہے۔ ہم یہ کبھی لفظ جو سینسیبل لفظ ہے وہ فخر ہے، جو پڑھا لکھا عزت دار لفظ جو ہے وہ فخر ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے وہ بندہ ہمارا غرور ہے۔ غرور جو ہے وہ لفظ ٹھیک نہیں، اور جب ہم غرور کرتے ہیں تو اس کا اثر دل پہ ہوتا ہے۔ نہ ہمیں حسد کرنا چاہیے، نہ ہمیں لالچ کرنا چاہیے، نہ ہمیں غرور کرنا چاہیے۔ اور ایک اور بات وہ یہ ہے کہ اپنے دل میں ہم کڑتے ہیں اور لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دل سے نکلتی ہیں، یہ دل کی برائیاں ہیں۔ جہاں پہ ڈاکٹر ایک ٹرانسکرپٹ لکھتا ہے دل کے مریض کو، اسے کچھ ادویات دیتا ہے، ساتھ اسے اتنے لمبے چوڑے پرہیز بتاتا ہے، تو یہاں پہ اگر ہم خدا کی طرف دیکھیں تو اگر ہم نے دل اپنے کو تندرست و توانا رکھنا ہے، جیسے لکھا ہے کہ تو اپنے دل کی خوب حفاظت کر، اگر ہم نے دل کی حفاظت کرنی ہے تو ہمیں اس کے پرہیز کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ دل کو بچانے کے لیے روحانی پرہیز کون سے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ حسد نہ کر، لالچ نہ کر، پرائے مال کا جو لالچ ہے اس کو چھوڑ دو، غرور نہ کرو، اور اور غصہ نہ کرو۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری معاشرتی برائیاں ہیں، یہ معاشرے کو خراب کرتی ہیں، اور ہمارا دل جو ہے اس میں انوالو ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے اور وہ کڑتا ہے چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ کسی کے کیے ہوئے کام کو جب دیکھتا ہے تو وہ حسد کرتا ہے۔ ان ساری چیزوں سے ہم نے اپنے دل کو محفوظ رکھنا ہے، اور جو خوراک ہے، طبی جو خوراک ہے، جو طب کے مطابق ہے، اگر ہمارے دل کو کوئی مسئلہ ہو گیا، نہیں بھی ہوا، تو عمر کے ساتھ ساتھ انسان کا جو جسم ہے وہ یہ بھی ایک مشین ہے، وہ آہستہ آہستہ اپنی کارکردگی کو کم کرتی ہے۔ جس طرح سے وہ کم کرتی ہے، ہمیں ان چیزوں کی ویسے ہی زیادہ حفاظت کرنی چاہیے۔ تو اپنے دل کی خوب حفاظت کرنی چاہیے، پہلی بات۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ تھی کہ زندگی کا سر چشمہ وہی ہے، کہ زندگی جو ہے وہ دل سے شروع ہوتی ہے۔ جو چشمہ ہے، چشمے میں کبھی پانی ختم نہیں ہوتا، اور جو چشمہ ہے زندگی کا وہ دل ہے۔ جس دن یہ دل بند ہو گیا اس دن زندگی ختم ہو گئی۔ اور یہ دل کس کے لیے ہے؟ کیا کسی جانور کے لیے ہے، یا کسی لڑکی کے لیے ہے، یا اپنی جو دوسری چیزیں ہیں ان کے لیے ہے؟ نہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے اپنے دل لگائے ہوتے ہیں، اور ہمارے والدین کچھ چیزوں میں رشتہ دار والدین وہ بڑی نا خوشی کے ساتھ یہ چیزیں بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی
ایک کتا ہے، ایک ڈوگی ہے، یہ کیٹ ہے یا مانو ہے، جو بھی انہوں نے نام رکھے ہوتے ہیں. یہ جی ہمارے بیٹے نے رکھا ہوا ہے، اپنا دل لگایا ہوا ہے اس نے. تو ہم دل جو ہے وہ حرام چیزوں کے لیے لگاتے ہیں، کتے کے لیے، بلی کے لیے، جانوروں کے لیے. یہ جی ہم نے دل لگایا ہوا ہے، اس نے اپنی دل لگی کے لیے جی یہ رکھا ہوا ہے. یا پھر ہم دل لگاتے ہیں کسی غیر محرم لڑکی کے ساتھ، کسی خاتون کے ساتھ، اور جو بھی مرد ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی بس جی کچھ بھی نہیں، میں تو فون پہ اس سے بات کرتا ہوں دل لگی کے لیے. اچھا، یہ دل بڑا اہم ہے، اور یہ دل ان چیزوں کے لیے نہیں ہے کہ ہم جانوروں کے لیے استعمال کریں. ہم کسی بھی ایسی خاتون کے لیے، لڑکی کے لیے اپنا وقت، اپنا روپیہ پیسہ، اپنی توجہ اس طرف لگا دیں کہ صرف ان باتوں میں کہنے کے لیے جی کہ چلیں کوئی بات نہیں، بس دل لگی کے لیے ایسا ہو رہا ہے. تو دل لگی یہ نہیں ہے، اور دل ان چیزوں کے لیے بھی نہیں ہے. اور میں آپ کو ایک بات واضح بتاؤں، وہ یہ کہ جانور کے ساتھ آپ پیار کریں. آپ کسی بھی خاتون کے ساتھ، لڑکی کے ساتھ، لڑکے کے ساتھ، جس کے ساتھ بھی آپ دل لگی کریں، دل لگائیں، اگر وہ جانور مر جائے تو دل کو روگ لگتا ہے. وہ چاہے چند دنوں کے لیے لگے یا چند مہینوں کے لیے، لیکن وہ دل کو تکلیف پہنچتی ہے. اور لکھا ہے کہ تو اپنے دل کی حفاظت کر، تو ایسا کام ہی کیوں کرے جس سے تیرے دل کو تکلیف پہنچے. اور اگر کوئی کسی خاتون میں، کسی لڑکی میں انوالو ہے، اگر وہ کوئی ٹھیس پہنچائے، یا وہ بھی ایک ہیومن بینگ ہے، اگر اسے لڑکا یا لڑکی لڑکے کو ٹھیس پہنچائے، ان میں سے بھی یا دونوں کو یا کسی ایک کے دل کو ٹھیس لگتی ہے، اور وہ دل پریشان ہوتا ہے، اور شاید کئی دنوں تک وہ پریشان ہی رہتا ہے. اور دل جو ہے وہ ان چیزوں کے لیے نہیں ہے، وہ پریشان ہونے کے لیے نہیں. ہمیں دل کو کمزور نہیں کرنا، بلکہ لکھا ہے کہ دل کی خوب حفاظت کر. اور اسی طرح سے بعض لوگوں نے اپنا دل روپے پیسے میں لگایا ہوتا ہے، اور روپیہ پیسہ ان کے لیے سب کچھ ہوتا ہے. وہ ان کی دھن کمانا ہوتا ہے، اور وہ اسی باتوں میں خوش ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں فضول ہیں اور انسان کو تکلیف دینے والی ہیں. یسوع مسیح نے کہا تھا کہ یہ جو دولت ہے اس سب کو زنگ لگ جائے گا، لیکن اگر کوئی چیز کام آئے گی خدا کی بادشاہت کے لیے تو وہ انسان کا دل ہے جو خدا کو دے گا. جیسا کہ ایک فریسی نے خدا یسوع مسیح سے پوچھا، اس نے کہا کہ اے استاد بتا کہ توریت میں بڑا حکم کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، پہلی بات جو تھی، سب سے پہلی بات خدا کو دل دینا ہے. خداوند اپنے خدا سے اپنے پورے دل، پھر اپنی پوری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ. سب سے پہلا اور بڑا حکم یہی ہے. اب ہم غور کر لیں کہ اپنے دل ہم نے کہاں پہ لگائے ہوئے ہیں؟ جانوروں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، یا مادیت یعنی روپے پیسے کے ساتھ؟ جبکہ خدا نے آدم کو آسمان سے بنایا زمین پر پھینک دیا. اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں، لوازمات جو تھے، یہ نہیں لگائے تھے کہ روپیہ پیسہ، وہ تو عورت بعد میں ہوا جو تھی بنائی.
لیکن جو پہلا جو سٹرکچر تیار کیا وہ ہیومن باڈی تھی، وہ بنا کے خدا نے زمین پر بھیج دی۔ اب ہم اگر اس پہلے حکم کو دیکھیں کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، تو اس پورے پہلے حکم میں اگر کوئی ذکر ہے تو وہ باڈی کا اور خدا کا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ ایک باڈی دیکھیں، میری باڈی ہے، اس کے اندر دل ہے۔ تو خدا نے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان جو ہے وہ جسم کے اندر ہے، جان ہے، تو ہم بات چیت کر رہے ہیں، ہم چل پھر رہے ہیں۔ اگر جان نکل جائے گی تو انسان جو ہے وہ مر جائے گا، وہ ایک ڈیڈ باڈی ہو جائے گی۔ اور اپنی ساری عقل کہاں پہ ہے؟ یہ عقل ہے ہماری گردن سے اوپر جو ہے حصہ، یہ آنکھیں، حواس خمسہ، اس سے اوپر جو ہے وہ دماغ ہے، دماغ میں ہماری عقل ہے۔ تو لکھا ہے کہ اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ تو سب سے پہلا عضو جو لکھا گیا، جس کے بارے میں خدا نے کہا کہ اس سے محبت رکھ، وہ دل ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو محفوظ رکھیں، کیونکہ یہ خدا کا حکم ہے، اور خدا ہم سے محبت چاہتا ہے، اور وہ جسم کے کن اعضاء سے محبت چاہتا ہے؟ سب سے پہلے ہمارے دل سے۔ ہم دل سے خدا کو محبت کریں۔ دوسرا، ہماری جان سے، ہم پوری جان جو ہوتی ہے اس میں طاقت ہوتی ہے۔ جب کوئی کام کرنا ہو نا کسی نے، یا کوئی گاڑی بند ہو گئی ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو کہتے ہیں جی اس کو دھکا لگائیں، اور پوری جان سے لگائیں۔ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ پوری عقل سے دھکا لگائیں، یہ کبھی کسی نے نہیں کہا۔ تو لوگ کہتے ہیں جان سے اس کو زور لگائیں جی، دھکا لگائیں، اپنی پوری جان سے دھکا لگائیں۔ تو جان جو ہے وہ زور ہے، ہماری طاقت ہے۔ تو خدا کو محبت چاہیے ہماری جان سے، یہ نہیں کہ دل ہمارا خدا کی طرف ہو اور طاقت ہماری کہیں اور ضائع ہو، ایسا نہیں۔ اور اپنی ساری عقل سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا بدن جو ہے وہ خدا کو چاہیے۔ خدا نے اسی لیے کہا تھا کہ انسان کا بدن جو ہے وہ میرا مقدس ہے، میں اس میں رہتا ہوں، سکونت کرتا ہوں، کیونکہ 3 چیزیں جو ہیں وہ اس کی ہیں، ہمارا دل، ہماری جان اور ہماری عقل۔ ہم عقلیں جو ہیں ان کو ہم گھماتے ہیں غلط منصوبے بنانے کے لیے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ساتھ کام کرنے والے جو ہمارے ساتھی ورکر ہوتے ہیں، کولیگس ہوتے ہیں، ان کو، اپنے پڑوسیوں کو، اور نہ جانے کس شخص کو زیر کرنے کے لیے اس کی پلاننگ کرتے ہیں۔ اور پلاننگ کہاں پہ ہوتی ہے؟ ذہن میں۔ ہم لیگ پولنگ کرتے ہیں، اس کی پلاننگ کہاں ہوتی ہے؟ ذہن میں۔ ہم اپنے ذہن کو لوگوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ ہمارا دل جو ہے وہ کہیں اور لگا ہوتا ہے، اور شاید اس لگے ہوئے دل کو خوش کرنے کے لیے ہم یہ ساری پلاننگیں کرتے رہتے ہیں، اور ہماری جان جو ہے وہ کہیں اور ضائع ہو رہی ہوتی ہے۔ اور خدا کو یہ تینوں چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، اور یہ تینوں چیزیں جب خدا کے ساتھ مل جائیں تو اس کو راست باز کہتے ہیں، اور اس کی دعا سے مینہ نہیں برستے، اس کی دعا سے مینہ برستے ہیں۔ اس کی دعا سے، اس کے کہنے سے جو درخت ہیں وہ اکھڑتے ہیں اور جا کر سمندر میں جا لگتے ہیں۔ اس راست باز جس کا دل، جس کی عقل، جس کی جان خدا کے ساتھ لگی ہے، اس کے کہنے سے مردے زندہ ہوتے ہیں، اس کے کہنے سے کوڑی شفا پاتے ہیں، اس کے کہنے سے اندھے جو ہیں وہ آنکھیں ان کی کھل جاتی ہیں، وہ دیکھنے لگتے ہیں، گونگے جو ہیں وہ بولنے لگتے ہیں۔ جب کسی کی عقل، کسی کا دل، کسی کی جان خدا کے ساتھ ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پورے دل،
اپنی پوری جان اور پوری عقل سے خدا سے محبت رکھیں، کیونکہ یہاں پہ جو بات لکھی خداوند نے کہہ دی وہ یہ ہے کہ اپنے دل کی خوب حفاظت کر۔ جب حفاظت ہی ہمارا ذمہ ہے، ہم نے خود اس کی حفاظت کرنی ہے، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے اس کی حفاظت کیسے ہوگی۔ جب ہم کلام کو پڑھیں گے ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ چیز خدا کی نظر میں اچھی ہے اور یہ چیز خدا کی نظر میں بری ہے، تو ہم اچھائی اور برائی کی تمیز کریں گے اور اپنے دل کو، اپنی عقل کو، اپنی جان کو صرف انہی باتوں، انہی کاموں کی طرف راغب کریں گے جو ہمارے خدا کو پسند ہے، اور ان کاموں کے کرنے کے باعث ہم صادق اور ہم راست باز ٹھہریں گے۔ خداوند ہمیں یہ طاقت اور قوت دے کہ ہم اس کے کلام کو سیکھ سکیں اور ہم ان ساری چیزوں پر عمل کرتے ہوئے خداوند کے نام کو جلال دے سکیں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔